मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं आप हज़रात के सामने खुलफ़ाए बनी उमय्या में से एक अजीम खलीफा सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की सीरत सिलसिलावार बयान कर रहा हूँ। वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो खुलफ़ाए राशिदीन के बाद खुलफ़ाए बनु उमय्या में से हैं, लेकिन उनके तर्ज़ खिलाफत को देखते हुए उलमा ने कहा कि बिल्कुल खुलफ़ाए राशिदीन के तर्ज पर, उनके मनहज पर चूंकि उन्होंने हुकूमत की, खिलाफत की, इसलिए खुलफ़ाए राशिदीन में उनका शुमार करते हैं। जो अशज बनी उमय्या कहलाते हैं, जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोती उम्मे आसिम के बेटे हैं और सन 61 हिजरी में जिनकी पैदाइश होती है, सन 101 हिजरी में इनकी वफात होती है, 99 हिजरी में खलीफा बनते हैं। इस तरह से 40 साल की उम्र में 2 साल 5 महीना 14 दिन खिलाफत करके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इंतहाई कम उम्री में और इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में इन्होंने जो हुकूमत की, जो खिलाफत जिस तरह पर की है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी बरकत शामिल हाल रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह ताला उसके मामले को आसान कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंतहाई डरने वाले, दुनिया से जाहिद और मौत को बहुत ज्यादा याद करने वाले थे। इस कदर रोते थे, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से कभी कभी बेहोश हो जाया करते थे। इनकी अंगूठी पर लिखा हुआ था कि उमर बिन अब्दुल अजीज का अल्लाह पर ईमान है। ये गोया कि इनकी तर्जुमानी करती थी, इनकी पहचान बताती थी। जिस तरह से हम अपने से मंसूब बहुत सारी चीजों पर अपनी सोच के मुताबिक डीपी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, अपने घरों के दरवाजों पर टाइल्स लगाते हैं, कुछ नारे लगाते हैं, जिससे इंसान पहचानता है कि ये कौन है, किस मिजाज का है। तो गोया कि इनकी अंगूठी पर इनका जो मुहर था, इनका निशान था, उमर बिन अब्दुल अजीज का अल्लाह पर ईमान। ये अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी थे और सबसे ज्यादा सीरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर चलने वाले और उनके तर्ज पर हुकूमत करने वाले थे। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इनके दौर खिलाफत में अदल इंसाफ का बोलबाला हो, जुल्म का खात्मा हो। इसी के साथ उन्होंने दीन की अजीम खिदमत की और अपने वक्त के बिदतों का भी जमकर मुकाबला किया और बिदात का खात्मा किया। इससे पहले आप सुन चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने दौर में पैदा होने वाले बहुत सारे बिदती गिरोह, कदरिया, जहमिया वगैरह के मुतासिर लोगों को और उनके उलमा को बिठा करके उनसे मुनाजरे किए, उन्हें कायल किया। आज के इस खुतबे जुमा में 13वीं किस्त लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका उन्वान है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह और उलमा। यानी उलमा के साथ इनका क्या रवैया रहा है, या उलमा इन्हें किस नजर से देखते रहे हैं, इनका ताल्लुक उलमा से इनके दौरे हुकूमत में कैसा रहा है। आमतौर पर हमारे पढ़ने या सुनने में आता है कि हमारे असलाफ उलमा को इस बात की नसीहत करते थे कि बादशाहों के, खलफा के दरबार से दूर रहो, अमीरों के दरबारों से दूर रहो। ये इल्म और इल्म के वक़ार की हिफाजत के लिए इस तरह की कि उसूल बनाए गए
کہ اگر علم کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو علماء کی درباری مت کرو، عمرا کی درباری مت کرو، اور عمرا سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے دور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے تابعی ہیں میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے نہ تو عمرا سے جان پہچان رکھو اور نہ ہی عمرا کے واقف کاروں سے کوئی تعلق رکھو، لیکن یہ کن عمرا کی بات کرتے تھے؟ جو علم کی قدر نہیں کرتے تھے، جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا تھا، ان عمرا کی بات کرتے تھے، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ علم کا وقار مجروح نہ ہونے پائے، علم پر کما حقوق آدمی عمل کر سکے، اسے ضائع ہونے سے بچائے، لوگوں میں علم کی نشر و اشاعت کرے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہوں اور عمرا کے دربار میں جا کر کے دنیا دار بن جائے، دنیا کی محبت غالب آ جائے اور اس کے بعد اپنے علم کے مقام سے نیچے اتر جائے، اس لیے روکتے تھے۔ اسی لیے یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک عمرا کے قول و فعل میں تضاد نہ دیکھ لو، اختلاف نہ دیکھ لو کہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق ان کا عمل نہ ہو، جب تک یہ اختلاف اور تضاد نہ دیکھ لو تب تک انہیں چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ تو کیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان عمرا میں سے ہیں جن سے علماء دور رہتے تھے؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن و سنت کو اور خلفائے راشدین کے منہج کو، ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے تھے اور ان کے طرز حکومت پر خلافت کرتے ہوئے انہوں نے پورا سیاسی منہج ہی چینج کر دیا، بہت ساری تجدیدی اصلاح کی، انہوں نے اپنے وقت کے مجدد کہلائے۔ یہ سب کیوں ممکن ہو سکا؟ اس لیے کہ علماء سے ان کا بڑا گہرا ربط تھا، علماء کا بڑا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جو اسلامی حکومت کی ایک اہم ترین بنیاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے مسلمانوں کے تعلق سے کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر زمین میں ہم انہیں اقتدار دیں، حکومت دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اسلامی حکومت، اسلامی خلافت کی ایک بنیاد ہے۔ اس کو انہوں نے اپنے دور میں زندہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ کام بغیر علماء کی سرپرستی کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے علماء کے مدد سے، علماء کے تعاون سے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے کو زندہ کیا، امت مسلمہ کے عقائد کی اصلاح کی، اور جو باطل عقائد لوگوں میں پیدا ہو رہے تھے اس کے خلاف جنگ کی، علماء کی طرف انہوں نے خاص توجہ دی، اور بیت المال سے علماء کے لیے وظائف مقرر کیے تاکہ یہ علماء پوری طرح سے فارغ ہو کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے سکے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو لوگوں میں نافذ کر سکیں۔ اس طرح سے جہاں ایک طرف حکومت اور سلطانی نفاذ کے ذریعے سے امت کی اصلاح ہو، وہیں دوسری طرف کتاب و سنت کی سرپرستی میں، علماء کی سرپرستی میں یہ کام انجام پائے۔ اس لیے انہوں نے اس پر خصوصی توجہ دی۔ چنانچہ ان کے جو پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے انہیں ولی عہد مقرر کیا تھا، ان کے چچیرے بھائی سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ، ان کے دور میں ہی علماء کو حکومتی ذمہ داریوں پر شریک ہونے اور سیاسی فیصلوں پر انداز ہونے کا آغاز ہو چکا تھا۔
انہوں نے گویا کی شروعات کر دی تھی، اسی لیے ان کے اس مزاج کا اور اس شروعات کا نتیجہ ہی تھا کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بھائی یزید بن عبد الملک کو ولی عہد نہ مقرر کرتے ہوئے اپنے چچا کے بیٹے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ولی عہد نامزد کیا اور کہا کہ یہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر یزید بن عبد الملک کا نمبر آئے گا۔ اس طرح سے انہوں نے، کیونکہ وہ ان کے علم سے بڑے متاثر تھے اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ علماء کا انداز ہونا حکومتی معاملات میں یہ ضروری ہے۔ چنانچہ ان کے بعد جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے اور ان کے ہاتھ میں باغ ڈور آئی، حکومت آئی، تو انہوں نے معاملات کے نظم و ضبط میں ایک فعال اور قوی اور گوناگو کردار ادا کرنے کا علماء کو موقع دیا اور ان کے ذریعے سے وہ جہاں انہوں نے بہت سارے تجدیدی اور اصلاحی کام کیے، وہیں علماء کو ذمہ داریاں بھی سونپی، اور اس میں سر فہرست وہ خود تھے، وہ خود وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اس لیے ساری چیزیں ممکن ہو سکی۔ جہاں وہ خود ایک بہت بڑے عالم تھے، وہیں علماء کے تعلق سے لوگوں کو خبردار بھی کرتے رہتے تھے۔ ان کے وقت کے بڑے بڑے علماء جو انہیں سکھانے آئے، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سکھانے کے لیے گئے، لیکن ایک وقت کے بعد ہم خود ان کے سامنے سیکھنے والے بن گئے، ان کے سامنے زامن تلمذ طے کرنے والے بن گئے، یعنی استاد بن کر گئے تھے، ان کے شاگرد بن گئے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو صرف ایک خلیفہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ وقت کے بہت بڑے عالم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے تھے، علماء ان سے دور کیسے رہ سکتے تھے؟ اس لیے علماء کا وہاں جانا ان کے علم کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ ان کے علم کے لیے مزید مفید تھا، فائدے مند تھا۔ اس لیے علماء وہاں جا کر کے کوئی نقصان نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ وہاں سے مفید اور فائدہ لے کر کے ہی لوٹتے تھے۔ چنانچہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے علماء کو اپنے حکومت میں شامل کیا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ گویا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت یہ علماء کی حکومت تھی۔ آپ دیکھیں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کے دور کے بڑے بڑے عہدوں پر دیکھیں گے جو بڑے بڑے علماء کو انہوں نے فائز کیا تھا، اور جس طرح سے وہی علماء جو سلطان کے پاس جانے میں پہل کرتے تھے، پہل کرنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے، وہی علماء خود ان کے مقرر کیے ہوئے عہدوں پر فائز بھی تھے، اور انہیں وہ ہر طرح کی نصیحتیں صرف نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دیے گئے عہدوں کو قبول بھی کرتے تھے۔ چنانچہ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، یہ جہاں ان کی طرف سے الجزیرہ کے والی مقرر تھے، گورنر مقرر تھے، اور وقت بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث بھی ہیں، وہ خود علماء کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلطان کے پاس نہ جایا کرو، چاہے انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف ہی بلانے کے لیے ہی کیوں نہ جانا ہو۔ ان کے درباروں میں جانے سے روکتے تھے، علماء سے کہتے تھے کہ سلطان کے پاس نہ جاؤ، چاہے اس کو اطاعت کی طرف لانا ہی مقصود ہو۔ اسی طرح سے انہی کا یہ بھی قول ہے کہ نہ تو تم امیر سے جان پہچان رکھو، نہ ان کے واقف کاروں سے جان پہچان رکھو۔ یہ اپنے علم کی حفاظت کے لیے اور علم کے وقار کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی تھی۔ انہی کی بہت بڑی پیاری نصیحت ہے میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو 3 آزمائشوں سے بچا کر رکھو، اپنے آپ کو 3 آزمائشوں سے بچا کر کے رکھو۔ وہ 3 آزمائشیں کیا ہیں؟ کہتے تھے کہ خود کو
سلطان کے پاس جانے سے بچاؤ، چاہے اسے اللہ سے ڈرانے کے لیے ہی جانا ہو، اللہ کی طرف بلانے کے لیے جانا ہو، سلطان کے پاس مت جاؤ، یعنی خود ہو کر کے پہل کر کے ان کی طرف مت جاؤ، وہاں جا کر کے جگہ مت ڈھونڈو، کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا تھا کہ جو سلطان کے پاس، بادشاہوں کے پاس جگہ ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، چمچا گیری میں لگ جاتے ہیں، وہ علم کی قدر کھو دیتے ہیں، اور دنیا انہیں درباری علماء کا خطاب دے دیتی ہے اور وہ اپنے علم کے وقار کو مجروح کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے کہتے تھے کہ پہلی نصیحت یہ کرتے تھے، کہتے کہ سلطان کے پاس نہ جاؤ، چاہے تم انہیں اللہ سے ڈرنے کے لیے کہنے جا رہے ہو پھر بھی مت جاؤ۔ دوسری نصیحت یہ کرتے، کہتے کہ اپنے نفس کی خواہش کی کوئی بات مت مانو، اپنے نفس کی خواہش کی بات پر کان نہ دھرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے نفس کی خواہش تمہیں کس گڑھے میں لے جا کر گرا دے گی۔ تیسری بات یہ کہتے تھے کہ عورتوں سے تنہائی اختیار مت کرو، چاہے یہی کہو کہ میں تو انہیں قرآن پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی ایک نیک کام کرنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے بھی جانا ہو تو عورت کے ساتھ کبھی تنہائی اختیار مت کرنا، کیونکہ یہ فتنے کی جگہیں اور فتنے کی جگہوں سے منع کرتے تھے۔ یعنی جس طرح سے عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا یہ فتنے کا مقام ہے، جس طرح سے اپنے نفس کی بات ماننا یہ فتنے کا مقام ہے، ایسے سلطان کے دربار میں جانا بھی فتنے کا مقام ہے، اس طرح سے ڈرایا کرتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ چاہے پیغمبر ہو یا کوئی اور انسان ہو، بغیر صبر کے کبھی وہ بڑی خیر نہیں پا سکا ہے، یعنی اپنے آپ کو، دوسروں کو بھی صبر کی وصیت اور صبر کی نصیحت کرتے تھے۔ یہ صبر بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بندے کو جتنی بھی چیزیں ملی ہیں، جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، ان میں صبر سے زیادہ وسیع اور پائیدار اور نعمت کوئی نہیں۔ سب سے وسیع تر نعمت صبر ہے جو بندے کو ملی۔ آپ اپنی زبان میں ہم کہتے رہتے ہیں کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن سبھی جانتے ہیں کہ صبر ایسے کرنا آسان بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اعلان کیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن صبر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ خود کس طرح سے صبر کرتے تھے، اس کا ایک نمونہ دیکھیں کہ انہوں نے جعفر بن برقان سے کہا کہ مجھے رو در رو کوئی ایسی نصیحت کرو جو مجھے ناگوار گزرے، یعنی میرے منہ پر کھڑے ہو کر میرے خلاف کوئی ایسی بات کہو جو مجھے ناگوار ہو، میں سنوں تو مجھے اچھا نہ لگے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان سامنے منہ پر کھڑا ہو کر کے اس کی پسند کی باتیں کہتا ہے، اس کی مرضی کی باتیں کہتا ہے، ناپسند باتیں کہنی ہو تو پیچھے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے منہ پر کھڑے ہو کر میرے سامنے میرے رو در رو ایسی بات کہو جو مجھے ناگوار ہو، اور اس کی وجہ بتلائی، کہا کہ دیکھو انسان نصیحت کا حق اس وقت تک نہیں ادا کر سکتا ہے جب تک کہ وہ ایسی نصیحت نہ کرے منہ پر کھڑے ہو کر کے جو اسے ناگوار گزرے۔ یعنی آپ کے اندر کوئی برائی ہے، آپ کے اندر کوئی خرابی ہے، تو آپ کے منہ پر جب تک نہ کہا جائے، آپ کے سامنے جب تک نہ کہا جائے، تب تک نصیحت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ پیٹ پیچھے کہہ کر کے کون سی بھلائی ملنے والی؟ تو نصیحت کا حق ادا کرنا ہے تو سامنے کہیں، منہ پر کہیں، رو در رو کہیں۔ اس سے جہاں نصیحت کرنے والا نصیحت کر کے اپنا حق ادا کرتا ہے، وہی سامنے والا سن کر کے، برداشت کر کے، اپنی اصلاح کر کے صبر کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، اور یہ واقعی بہت بڑے صبر کا کام ہے۔ تو اس طرح سے یہ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کی طرف سے عامل مقرر تھے، اور اسی طرح سے بہت سارے علماء ہیں جو نہ صرف یہ کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو گاہے بگاہے نصیحت کرتے رہتے تھے، ان کی سیاسی منہج کو درست کرنے کے لیے انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ آپ دیکھیں گے ان کی سیرت میں تو علماء کے اور ان کے درمیان بہت سارے خطوط اور خط و کتابت کا رابطہ ملے گا کہ کس طرح سے علماء سے رابطے میں رہتے تھے اور خطوط لکھتے رہتے تھے، نصیحت طلب کرتے تھے، علماء کو کبھی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنی محفل میں طلب کیا کرتے تھے، اور کبھی
دور ہونے کی وجہ سے ایسے ہی خط لکھ کر کے ان سے نصیحت طلب کیا کرتے تھے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، اور علماء انہیں نصیحت کیا کرتے تھے. بہت سارے علماء جو خطوط انہیں جایا کرتے تھے اور نصیحت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ تمام خلفائے بنو امیہ میں جس خلیفہ کو سب سے زیادہ نصیحت کی گئی علماء کی طرف سے وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. سب سے زیادہ انہیں علماء نے نصیحت کی، سب سے زیادہ ان کی اصلاح کے لیے لوگوں نے خطوط لکھے. اور انہی میں سے ایک ہیں عراق بن مالک غفاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ آپ کو مشورہ دیا اور آپ اس بات پر ابھارا کہ آپ سے پہلے کے خلفاء نے، آپ سے پہلے کے خلفاء کے دور میں گورنروں نے جن کی بھی ناحق چیزیں، ان کے مال، ان کے املاک لے لیے تھے، ان سب کو لوٹایا جائے. اور انہوں نے ان کے مشورے کی بنا پر، ان کے مشورہ دینے کی بنا پر، ان کی نصیحت کرنے کی بنا پر تمام لوگوں کے مظالم کو لوٹایا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں ان کی وفات کے بعد انہیں سزا بھی بھگتنی پڑی. چنانچہ ان کے بعد جب یزید بن عبد الملک گورنر خلیفہ بنے تو انہوں نے انہیں جلا وطن بھی کر دیا تھا. عراق بن مدینہ کو دھلک کی طرف انہیں جلا وطن بھی کر دیا تھا. اسی طرح سے میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ انہیں نصیحت کرتے ہوئے ایک بار کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خط لکھ رہے ہیں امیر المومنین، تو کہا کہ آپ بیت المال کے اس کاغذ پر کیسے خط لکھ سکتے ہیں؟ قلم آپ کی ہے اور کاغذ بیت المال کا بھی استعمال کر رہے ہیں. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی خطوط لکھے اپنے عمرہ کو اور دیگر لوگوں کو ان کی اصلاح کے لیے، وہ سب اپنے ذاتی پیسے سے کاغذ خرید کر کے انہوں نے خط لکھے. بیت المال کے ناجائز استعمال سے اس قدر علماء انہیں ڈراتے تھے اور اس کو روکتے تھے، انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے. اس طرح سے بہت سارے نصیحت بھرے خطوط کا تذکرہ ملتا ہے جن علماء نے انہیں نصیحت کی ہے. ان کی ایک لمبی فہرست ہے، سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے کہ کس طرح سے انہیں نصیحت کی ہے. جیسے انہی میں سے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے جو مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر، جو ان کے رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، انہوں نے نصیحت کی. محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، قاسم بن مخیمر رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عبادت گزار اور زاہد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے گاہے بگاہے موقع پر انہیں نصیحت کی، نصیحت بھرے خطوط لکھے، ان کے سیاسی منہج کو درست کیا. جیسے کہ ایک دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھیے گا، آپ لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھیے اور لوگوں کے لیے حجاب کو آسان بنائیے. یعنی ایسے خلیفہ مت بنیے کہ لوگ آپ تک پہنچ ہی نہ سکے، بلکہ لوگ اپنی ضروریات اور اپنی شکایات، اپنی جو کچھ ان کے مسائل ہیں وہ لے کر کے آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اس طرح کا انتظام کیجیے، اور جو بھی مظلوم ہو آپ کے خلافت میں اس مظلوم کی مدد کیجیے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو اس کی مظالم کو واپس کیجیے. اسی طرح سے قاسم بن مخیمر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، جو بھی لوگوں کا والی بنے گا، حکمراں بنے گا اور لوگوں سے پردہ کر لے گا، یعنی ان کی ضرورتوں کے درمیان آڑ بن جائے گا، ان کے فاقہ کو دور نہیں کرے گا، تو کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پردہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے پردہ کر لے گا، اس کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا. اس طرح سے نصیحت کرتے، یہاں تک کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ سر جھکا کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں میں کس طرح سے حکومت کروں، کیا کروں میں. سر جھکائے بیٹھے رہے یہاں تک کہ مجلس برخاست ہو گئی. اسی طرح سے سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی آسودگی کا خیال رکھیے. اگر آپ لوگوں کی آسودگی کا ایک دروازہ کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فتنوں کا دروازہ بند کر دے گا. کیونکہ جن لوگوں نے بھی لوگوں کے لیے آسودگی کا دروازہ بند کیا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا، لوگوں کو پریشانی میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتنوں کا دروازہ کھول دیا. آپ لوگوں کے لیے آسودگی کا دروازہ کھولیں، لوگوں کی ضروریات کو پوری کریں، لوگوں کو خوشحال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فتنوں کا دروازہ بند کر دے گا. یہ نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہی.
اسی طرح سے انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کسی کو عامل بناتے ہیں، کسی علاقے پر کوئی گورنر بناتے ہیں، کسی کو عہدہ سونپتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا مقرر کیا ہوا وہ عامل لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی خبر لیں، آپ اس کو تبدیل کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو جہنم کی ہول سے آپ کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے علماء نصیحتیں کیا کرتے تھے انہیں۔ اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین، آپ اپنے ہم عمر کے لیے بھائی بن جائیے، آپ اپنے چھوٹوں کے لیے باپ بن جائیے، اور آپ اپنے بڑوں کے لیے بیٹا بن جائیے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رہیے کہ لوگوں کو آپ سے اجنبیت محسوس نہ ہو، لوگ اپنے میں سے ہی آپ کو ایک فرد سمجھیں۔ کس طرح سے نصیحت کی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں سے ممتاز مت سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو عہدہ دے دیا تو آپ ممتاز ہو گئے۔ آپ کے جو ہم عمر ہیں ان کے لیے آپ بھائی بن جائیے، جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں ان کے لیے آپ باپ بن جائیے، آپ سے جو عمر میں بڑے ہیں ان کے لیے آپ بیٹا بن جائیے۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کے بقدر ہی اسے سزا دیجیے، اور غصے کی حالت میں کبھی کسی کو ایک کوڑا بھی مت ماریے۔ آپ کو نہیں پتا کہ شاید وہی ایک کوڑا آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ کہتے ہیں یہ نصیحت سن کر کے اس قدر روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس طرح سے علماء نے انہیں نہ صرف یہ کہ نصیحت کی، بلکہ نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کام کاج میں ان کی خلافت کی ذمہ داریوں کو آسان کرنے میں ان کا ہاتھ بٹایا، یہاں تک کہ انہوں نے بڑے بڑے اقالیم کی گورنری بھی انہیں سونپی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کے جو گورنر تھے ابو بکر بن عمر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت پہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ اسی طرح سے کوفہ کے جو گورنر تھے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب رحمہ اللہ، یہ وقت بہت بڑے جید عالم اور فقیہ اور محدث تھے۔ اسی طرح سے افریقہ کے گورنر جو ہیں اسماعیل بن ابو مہاجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ ایسے ہی جزیرہ، فراتیہ، آرمینیا، آذربائیجان وغیرہ کے جو گورنر تھے عدی الکندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اکثر اگر آپ ان کے گورنروں کی ایک فہرست دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اکثر علماء ملیں گے۔ بیت المال پر آپ نے علماء کو مقرر کیا، اور خراج اور قضا کے معاملات میں آپ نے علماء کو مقرر کیا، یہاں تک کہ ڈاک کے خط لانے لے جانے کے عہدے پر بھی آپ نے علماء کو مقرر کیا۔ یعنی ہر جگہ آپ نے علماء کو موقع دیا خدمت کرنے کا۔ تو اب آپ کی خلافت گویا کہ علماء کی خلافت تھی، اور آپ علماء سے لوگوں کو جڑنے کی نصیحت کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ وقت کے خود بہت بڑے عالم تھے، علماء کا مقام جانتے تھے۔ آپ کا ہی یہ قول ہے، آپ کہتے تھے کہ دیکھو، عالم بنو، دین کے عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، دین کے سیکھنے والے بنو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو علماء سے محبت کرنے والے بنو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ آپ عالم بن سکتے ہو، نہ متعلم بن سکتے ہو، نہ علماء سے آپ کو محبت ہے، تو کم سے کم یہ کرو کہ علماء سے بغض مت رکھو، علماء سے بغض مت رکھو۔ اگر آپ نے یہ کر لیا ایسا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تجارت کے راستے کھول دے گا۔ یعنی اس طرح سے لوگ نصیحت کرتے تھے۔ اور دیکھیں آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کس طرح سے دین کی بربادی کا سامان پیدا کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جانے انجانے میں علماء سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، علماء سے دور کر رہے ہیں۔ یہ دراصل کوئی اچھی پیش قدمی نہیں، یہ دین کی تباہی و بربادی کا راستہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، پھر زمین پر جاہل موجود رہیں گے، جوہلا لوگوں کے سردار بنیں گے، لوگوں کے امام بنیں گے، اور وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوا دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے امت کو ڈرایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے مقام کو پہچانیں، ہاں پہلے یہ تمیز کریں کہ عالم ہے کون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سمجھا دیا ہے کہ العلماء ورث الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر کوئی عالم آپ کو قرآن و سنت کی طرف بلاتا ہے،
اگر کوئی عالم آپ سے یہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا تھا، جیسے ہمارے اسلاف نے سیکھا تھا، ویسے آپ سیکھیں اور اس پر عمل کریں، تو وہ حقیقی معنی نبی کا وارث ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم کا لبادہ اوڑھ کر کے آتا ہے اور آپ کو اپنی رائے کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف اور دوسرے راستے پر آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا شخص عالم نہیں ہے، ایسے شخص کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں کون صحیح عالم ہے کون غلط عالم ہے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ علماء کے ساتھ جڑ کر رہیں اور علماء کی عزت کریں اور علماء سے اپنے دین کو سیکھیں، اسی میں آپ کے لیے عافیت۔ کیونکہ جب تک ہم قرآن و سنت سے چمٹے رہیں گے تب تک ہم محفوظ اور معمور رہیں گے، اور جہاں ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا اور فلاں کو ہم نے بڑا بنا لیا، تو یقین کریں کہ آپ پھر بدعتوں کے راستے پر چل پڑیں گے اور پھر آپ اسی کو سنت سمجھنے لگیں گے اور بدعتوں کے راستے پر چل کر کے اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی کی ہے، جس طرح سے آپ نے نشاندہی کی ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ بدعت کا جو راستہ ہے آپ کو جہنم تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ اس لیے سنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کے حاملین علماء سے جڑنے کی کوشش کریں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام سے یہی بتلانا مقصود تھا، اور انہوں نے جس طرح سے علماء کو اپنے خلافت میں شامل کر کے ایک بے مثال خلافت قائم کی اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال بن گئے۔ یہ اس 2 سال کی کم مدت میں جس طرح سے انہوں نے پوری خلافت کے کونے کونے میں اور اتنی دور دراز تک پھیلی ہوئی حکومت کے کونے کونے تک تبدیلی لائی اور ہر جگہ قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو زندہ کیا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مدد اور ان کے اللہ رب العالمین سے انتہائی ڈرنے کی وجہ سے اور علماء کا ساتھ اور سپورٹ لینے کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے دین کی سنت عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے طرز حکومت، طرز خلافت اور ان کے طرز زندگی کو سمجھنے کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے قرآن و سنت پر زندہ رکھے، صحابہ کرام کے راستے پر زندہ رکھے۔ رب العالمین ہمیں جب دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں زندہ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا بھر کے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذكر لكم ولذكر الله اكبر۔